अस्सलाम वालेकुम। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੈ ਇसी ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਉ ਮੈਂ ਸਭ का ਪਾਉ ਲਿਓ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿਓ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ हाँ बोल नहीं सकता स्टैमिना नहीं है परहेजी खाना खाता है कोई मसला नहीं है एक क्लिप छोटा सा बना दे कि ये बच्चा मेरा है मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं इसकी हार मेरी हार फिरके की हार और वो वड्डे केड़े ने देवबंद का तकी उस्मानी साहब बरेलवियों का मुफ्ती मुनीर साहब या इलियास कादरी साहब भी चलो कर लो और अहले हदीस के साजिद मीर साहब और हाफिज सईद साहब और शिया से साजिद नकवी साहब और नहीं छोटे से बात ही नहीं होगी ये किसी भी गिरोह के साथ उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी इसकी सारी तारीख का जो फ़ायदा है वो तो काफिरों को हो रहा है, कादियानियों को हो रहा है, मुनकरीन हदीस को हो रहा है, और जो नुसैरी शिया है हज़रत अली को अल्लाह कहने वाले उनको हो रहा है, और इसकी सारी तारीख का जो नुकसान है वो अहले सुन्नत को हो रहा है। तो ये बताना भाई तूने इस्लाम की खिदमत क्या की है कि उसूली रद्द करना चाहिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का, सथी और फरी मसाइल के अंदर उसका रद्द नहीं करना चाहिए। हमने जो सवाल उठाए हैं उसके लिए इसको 6 माह का वक़्त दिया था कि भाई पाकिस्तान की किसी अदालत में जाकर तू इस पर इनाम हासिल कर सकता है, और मैंने कहा था कि जो तूने काम किया है तुझसे पहले उम्मत में से किसी ने नहीं किया। तूने मुख्तसर एक पम्फलेट के अंदर जमा कर दिया है, तो मैं 10 लाख रुपए तुझे बतौर इनाम के दूंगा, और मैं अब ये इनाम की जो रकम है बढ़ाना चाहता हूँ, 50 लाख रुपया अल्लाह के फजल करम से हम इनाम देंगे, 50 लाख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज 2 अप्रैल सन 2023 है और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना। अभी जो नशिस्त होने जा रही है ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात हैं, तो उन सवालात के जवाबात में हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी पर एक जामे और माने तबसरा करेंगे। ये सवाल है और कई खुतबात जुमा के बाद जो है वो ये सवाल मुझे पेश किया जाता रहा है, लेकिन मैं अतुलवसा कोशिश करता हूँ कि इन उमूर पर एक जामे माने तबसरा हो जाए। बार बार इस मौजू पर तबसरा करना भी बाइस फितना होता है। तो अब फिर कई ऐसे सवालात जो हैं वो जमा हो चुके हैं। अब ये सवाल है और सवाल करने से पहले ये लिखा हुआ है कि बराए मेहरबानी हाफिज़ साहब सवाल पूरा पढ़ें। एक भाई का सवाल है कि जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब एक वीडियो में मुनाजरे का खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो भी बंदा आए वो अपनी जमात के अमीर को लाए या उनसे सिर्फ़ इतना लिखवा लाए या एक वीडियो क्लिप बनवा लाए जिसमें हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब या प्रोफेसर साजिद मीर साहब ये बोल दें कि हाफिज़ उमर सिद्दीक मेरा शागिर्द है, मैं इसे भेज रहा हूँ, इसकी हार मेरी हार है और मेरी हार पूरे फ़िरके की हार है, टाइम क़यामत तक है। और कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये नहीं आएंगे क्योंकि उन पे वो बात फिट होती है कि बनु मैया की चालें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से हमारी अक्ल शुरू होती है। हाफिज़ साहब इनसे मुनाजरा करके हमारी ख्वाहिश पूरी कर दें एक ही दफ़ा, या कम से कम एक दफ़ा, जज़ाकल्लाहु खैरा लिखा हुआ है। अच्छा, जिस भाई ने ये सवाल किया है, इस सवाल के जवाब में मैं पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब मुनाजिर नहीं है। मुनाजिर के लिए माहिर मुहक्किक होना ज़रूरी है और लफ्ज़ तहकीक पर भी मिर्ज़ा साहब की तहकीक नहीं है। अब मुनाजरा से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए वो इस तरह की शर्तें लगाते हैं। इस तरह की शर्तें लगाना ये फ़न मुनाजरा से नावाक़फ़ियत है और ये खुल्लम खुल्ला राह फ़रार है। हमने तो कई दफ़ा उनको अपने पास आ कर के गुफ्त शुनीद करने की दावत दी है कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ आएँ, खाना पीना, उनकी सिक्योरिटी, उनका रहना ठहरना ये हमारे ज़िम्मा होगा। और अगर उनकी ये दावत है कि मैं उनके पास चला जाऊं तो एक ड्राइवर होगा और साथ एक किताबें उठाने के लिए बंदा, और कैमरामैन जो है वो हम जेलम से ले लेंगे अगर हमें वहाँ से मिल गया, नहीं तो कैमरामैन यहाँ से ले जाएंगे।
یہ 3 بندے جو ہیں، گاڑی چلانے والا، کتابیں اٹھانے والا اور ریکارڈنگ کرنے والا، یہ موضوع میں گفتگو میں بات چیت نہیں کریں گے، لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں ہے، اور میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی کی جو تائید ہے وہ کفار کریں، اہل تشیع کریں یا فلاں فلاں شخص کر دیں۔ انسان ایسا مطالبہ کرے جو وہ مطالبہ خود بھی پورا کر سکتا ہو، یعنی وہ اپنے فریق مخالف مناظر سے تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے امیر سے لکھوا کر لاؤ، لیکن مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ اپنی تائید کس سے لکھوائیں گے؟ یا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم دین ہوں، مجھے تو تائید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میرے مقابل آئے وہ تائید کروا کے لائے۔ تو یہ جو دورہ معیار ہے، یہ دورہ معیار بتا رہا ہے کہ یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ میں نے ان کو روبرو کہ وہ اکیلے ہوں اور میں اکیلا ہوں، اور میں ان کی جو شرائط ہے انتظامی، ان شرائط پر ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو وہ خود پسندی کا اتنا شکار ہیں کہ اپنے آپ کو وہ نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذاتی طور پر ان کی دینی اور فن تصحیح اور تضعیف میں، فقہ میں، استدلال میں ذاتی جو ہے وہ کوئی تحقیق نہیں ہے، اور ان کو نہ ان چیزوں کی معرفت ہے، نہ اصول تفسیر کی، نہ تفسیر کی، نہ فقہ کی، نہ اصول فقہ کی، نہ اصول حدیث کی، نہ فن اسماء و رجال کی، کہ دین کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور نہ ہی منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، دلالت اس سے کیا مراد ہے، قطعیت سے کیا مراد ہے، جو فنی چیزیں ہیں جن کو دین سمجھنے کے لیے ائمہ محدثین نے اختیار کیا ہے، ان میں سے ایک وصف بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ خود پسندی کا شکار ہے۔ دوسری چیز ہے چرب لسانی، کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ حق و باطل کو خلط ملط کر کے پیش کرے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جنگ جمل اور اس طرح کے جو واقعات جو ہو چکے ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی بیان دیے ہیں، کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% سچ پر، حقیقت پر مبنی ہو۔ میں نے کئی دفعہ ان کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ کے جو تقاریر اور آپ کے جو بیانات ہیں ان پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اچھا، پھر تیسری بات جو ہے، تمام فرقوں کے اندر کچھ علماء ہوتے ہیں جن کی متفرد اور شاذ آراء ہوتی ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی ایسا ہے، بریلویوں میں بھی کچھ محققین ایسے ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو شاذ اور متفرد جو آراء ہیں، منفرد آراء ہیں، وہ تمام چیزوں کو جمع کرنا اور اس کو اپنی ذاتی تحقیق کے نام پر پیش کرنا۔ چوتھی بات، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے کسی ایک مولوی کا بھی ناقابل تلافی نقصان نہیں کیا، بلکہ معمولی نقصان بھی نہیں کیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ مذہبی عمران خان ہے، جس طرح ملکی حالات سے نا واقف، معیشت سے نا واقف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی چالوں سے نا واقف نوجوان جذباتی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اسی طرح علماء سے دور، علم سے دور، اور جو علماء سے بیزار لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سنتے ہیں اور ان کو پرموٹ کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ان سے پہلے اس نوعیت کے جس طرح کے فتنے جو ہیں وہ گزرے ہیں، جن میں مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ لے لیں، کہ پڑھے لکھے لوگوں نے اس دور میں جو علماء مخالف تھے انہوں نے ان کو سنا، ان کی کتابوں کو پڑھا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اسی طرح حنفی مکتبہ فکر کے اندر ایک بہت بڑے مسلم سکالر گزرے ہیں، علامہ مودودی، ان کی جو تحقیقات ہے خلافت و ملوکیت میں، یہ اس کے پرموٹر ہیں۔ مولوی اسحاق صاحب جال والے،
ان کی منکر آراء ہیں، ایسی ذاتی تحقیق کہ 14 صدیوں میں کسی نے ان کی تائید نہیں کی، ان کی باتیں ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، ان سننا۔ اور اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں جو نرم رویہ ہے، قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی اور یہ تو فتنہ جو ہے اس کا تعلق تو تھا کفر کے ساتھ جو دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم جو ہیں وہ مرزا محمد علی جیلمی کی تکفیر تو نہیں کرتے، نہ اس کے فالورز کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو امت کے محسنین ہیں، جو قال اللہ قال رسول کے محافظ ہیں اور مبلغ ہیں، صحابہ کرام کے 2 گروہ بنا کر حق و باطل اور کفر اسلام کی جنگ یا کفر اسلام کا اختلاف ان کے درمیان باور کروانا، یہ دین اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں انکار قرآن اور انکار سنت جو ہے پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا محمد علی جیلمی نے جو تقریری اور تحریری کام کیا ہے یہ قطعی طور پر اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا تو ان سے پہلے امت کے کسی محسن اور خیر خواہ نے یہ کام کیا ہوتا، تو انہوں نے کہا جی جنگ جمل پر کتابیں نہیں لکھی گئی، تو جنگ جمل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، محدثین نے جو لکھا ہے وہ تو سب کچھ ان کی تاریخ کے خلاف ہے۔ ان کتابوں کے اندر تو صحابہ کرام کے ادب کا ہمیں بتایا گیا ہے، ان کے جنتی ہونے کا بتایا گیا ہے، اور ان کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کف لسان کریں مشاجرات صحابہ کے بارے میں، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، ان کے درمیان اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف نہ سمجھیں، کفر اسلام کا اختلاف نہ سمجھیں۔ تو ان کی جو تحریرات ہیں اور تقریرات ہیں اجماع امت کے مقابلہ میں، اس کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پوری امت ایک طرف ہے اور یہ اکیلا ایسا اکیلا ایک طرف ہے کہ جس کی پوری امت میں سے کوئی تائید نہیں کرتا۔ اچھا، پھر ایک تو شاذ آراء لینا، اور پھر جو مختلف مذہبی جماعتوں اور گروہوں کا ایک دوسرے سے علمی اختلاف ہے نا، اس علمی اختلاف کے پیچھے جا کے چھپ جانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موضوع جو ہے، اس پر بات تب ہوگی جب آپ دیوبندی جو ہیں وہ میرے ساتھ حیات النبی پر گفتگو کریں، یعنی ایسی حرکتیں کرنا کہ میرے سامنے کوئی بندہ آ نہ سکے، نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے۔ کوئی رقاصہ مشہور تھی رادہ کہ بڑا اس کا بہترین رقص ہے، تو اس نے شرط لگا دی کہ جی اتنا تیل جمع ہو چڑھاوے میں تو پھر میں رقص کر سکتی ہوں، ویسے رقص نہیں کر سکتی۔ تو اس پر ضرب المثل بنی ہے، نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے، نہ اس کی بناوٹی جو ہے وہ شرائط پوری ہو اور نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے سامنے آئے۔ دیکھیں، ہم نے بھی کام کیا ہے کافروں کے خلاف، ہمارے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہم نے بھی کام کیا ہے غیر اہل حدیث کے خلاف، غیر اہل سنت کے خلاف، اہل بدعت کے خلاف، اور ان سب کو پتہ ہے کہ یہ عمر صدیق کا گھر ہے، یہ دروازہ ہے، جب مرضی وہ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ بلکہ بڑے سارے حنفی علماء، بریلوی دیوبندی علماء کتابیں لینے کے لیے، حوالے لینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں۔ دنیا یہ بات جانتی ہے، میں نے تو کبھی کوئی شرط نہیں رکھی کہ یہ شرط ہو تو آپ آ سکتے ہیں، یہ شرط ہو تو آپ نہیں آ سکتے۔ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی ہے کہ اصولی رد کرنا چاہیے مرزا محمد علی جیلمی کا، سطحی اور فری مسائل کے اندر اس کا رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں اس کے لیے اس کو 6 ماہ کا وقت دیا تھا کہ بھائی پاکستان کی کسی عدالت میں جا کر تو اس پر انعام حاصل کر سکتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جو تو نے کام کیا ہے تو اس سے پہلے امت میں سے کسی نے نہیں کیا، اور جن کتابوں کے تو نام لیتا ہے اگر ان کتابوں کے مطابق تیرے پمفلٹ نکل آئے، تیرے پمفلٹ ان کتابوں کی ترجمانی ہو، یا ان جو کتابیں ہیں ان کا خلاصہ ہو، ایک بڑے مواد کو تو نے مختصر ایک پمفلٹ کے اندر جمع کر دیا ہے، تو میں 10 لاکھ روپے تجھے بطور انعام کے دوں گا، اور میں اب یہ انعام کی جو رقم ہے بڑھانا چاہتا ہوں، 50 لاکھ روپے اللہ کے فضل و کرم سے ہم انعام دیں گے، 50 لاکھ روپے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو ہمارا مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ ایک اصولی اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں یہ گمراہ ہے، علم حدیث کے بارے میں یہ جاہل ہے، سیدنا معاویہ اور ان کے رفقا صحابہ کے بارے میں یہ جاہل ہے، اور فہم سلف کا یہ منکر ہے، مخالف ہے، آیات اور حدیث کا معنی اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اب وہ یہ بات کہتا ہے جی مجھے مسلمانوں سے خطرہ ہے، مجھے کافروں سے خطرہ نہیں۔ بھائی کافروں کا تو بلا فیس وکیل ایجنٹ ہے کہ تو ایسا کام کر رہا ہے جس سے کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تیری تحریک کا سارا جو نقصان ہے وہ اہل سنت کو ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا جو پرچار کرنے والے ہیں ان کو ہو رہا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں بھی خلل ہے، خود پسندی کا یہ مریض ہے۔ اس بیچارے کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ شیعہ پر تبصرہ کرنا، بریلویوں پہ، دیوبندیوں پہ، اہل حدیث پہ، لیکن جو اس کے متفرد اور منکر اور شاذ قسم کی آراء ہیں، یہ کسی بھی گروہ کے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اس کی ساری تاریخ کا جو فائدہ ہے وہ تو کافروں کو ہو رہا ہے، قادیانیوں کو ہو رہا ہے، منکرین حدیث کو ہو رہا ہے، اور جو نصیری شیعہ ہے حضرت علی کو اللہ کہنے والے ان کو ہو رہا ہے، اور اس کی ساری تاریخ کا جو نقصان ہے وہ اہل سنہ کو ہو رہا ہے۔ تو یہ بتانا بھائی تو نے اسلام کی خدمت کیا کی ہے، اہل سنہ کی کیا خدمت کی ہے؟ جو تیرے افکار و نظریات ہے، تقریر اور تاریخ، کس محدث کی کتاب اور فہم جو ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے؟ تو یہ ان موضوعات پر گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی بریلوی مناظر کہتے ہیں نا تو کہتا ہے ہاں گفتگو ہوگی، ساتھ وہ ایسے مسائل ذکر کرے گا جو بریلوی اور اہل حدیثوں کے درمیان مختلف ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا جی کرو، لیکن ساتھ ایسے مسائل لے کر آئے گا جو دیوبندیوں کے باہم مختلف ہیں، حیاتی مماتی ان کے مسائل ہیں۔ اگر کوئی شیعہ اس کے ساتھ گفتگو کی بات کرے گا تو شیعہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو سامنے لے آئے گا، یا شیعہ سنی کا یا شیعہ شیعہ کا۔ تو یہ چالیں جو ہے نا تیری صبح بتا رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ وہ جو تیری تاریخ ہے پیارے بھائی، کہ جس تاریخ کا نہ تو دفاع کر سکتا ہے نہ اس کو ثابت کر سکتا ہے، اس تاریخ کو بچانے کے لیے باطل شرطیں لگانا، فلاں کی تائید لے کر آؤ۔ بھائی تیری تائید جو ہے وہ ہم کسی ٹونی بلیئر سے مانگ لیں، تیری تائید جو ہے وہ کلنٹن سے مانگ لیں، تیری تائید باراک اوباما سے مانگ لیں۔ امریکہ کا صدر کون ہے اس وقت؟ نہیں وہ آج کا جو بڈھا سا صدر ہے جو بائیڈن سے اس کی تائید مانگ لیں کہ جی ہم تب تجھ سے گفتگو کریں گے جب جو بائیڈن جو ہے وہ تیری تائید کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسی فضول قسم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو فن مناظرہ کے لیے دلائل جو ہے وہ ہم اس کا آپس میں تبادلہ کریں، اس کے لیے کہ وہ ماہر فن ہو، شریعت کا ماہر ہو، یہ جو چیزیں ہیں اصولی ہوتی ہیں، باقی یہ ساری شرطیں اس کے راہ فرار پر ہیں۔ کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور